बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डायलॉग। मैं हूं रब नवाज बाजवा। नाजरीन, हम लिबास पहनते हैं तो क्या ये सिर्फ हमारी खूबसूरती के लिए होता है या हमारी शख्सियत का परतव, हमारा इमेज भी इससे मुतल्लिक होता है? ये जानने के लिए हमने आज दावत दी है। बड़ी बैनुल-अक़वामी शख्सियत हैं, इमेज कंसल्टेंट हैं, हामिद सईद साहब दुनिया भर में जाने जाते हैं। हामिद साहब, डायलॉग में खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का मुझे। हामिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ड्रेस डिज़ाइनर तो हमारे यहाँ पे बड़े जाने जाते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर में और इमेज कंसल्टेंट में बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, ड्रेस डिज़ाइनर जो है वो मैसेज के लिए कलेक्शन डिज़ाइन करता है, उसके बाद वो ऑफ़र करता है थ्रू स्टोर्स एंड एवरीथिंग। उसका जो है वो फोकस ये नहीं होता कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। आपका कद काट क्या है, आपकी कलरेशन क्या है, आपकी पिगमेंटेशन क्या है, या आप करते क्या हैं, आपकी पोजीशन क्या है, प्रोफेशन क्या है। जो इमेज कंसल्टेंट होता है वो जो है वो आपके लिए डिज़ाइन करता है, पर्सनलाइज करता है, कस्टमाइज़ करता है। वो जानना चाहता है कि आप किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ से आपने एजुकेशन लिया है, किस तरह का आप छोटे हैं, आप लंबे हैं, आप मोटे हैं, आपकी जो कलरेशन है, पिगमेंटेशन, आप फेयर कलर के हैं, आप मीडियम कलर के हैं, आप डार्क के हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसको मद्देनज़र रखता है और आपकी पर्सनैलिटी को भी मद्देनज़र रखता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप बड़े फ्लेम्बॉयंट किस्म की पर्सनैलिटी आपकी, या आप बड़े कंसर्वेटिव किस्म के बंदे हैं। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर वो आपके लिए एक वार्डरोब जो है वो डिज़ाइन करता है। उसमें आपका लाइफस्टाइल का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखता है, क्योंकि आपको एक लिबास तो नहीं पहनना ना। हो सकता है आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, उसके बाद आपने कहीं ट्रैवल करना है, तो वो सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड करता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि वो आपकी विजन कि आप अपनी लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ फ्यूचर आप का कहाँ पे है, उसको भी वो इंक्लूड करता है। एंड देन ही और शी design that wardrobe for you which is highly personalized and customized for you. हामिद साहब, ये कॉमन सी एक सोच ये है कि महंगा लिबास पहन लें, आप जो है ना बड़े अच्छे लगेंगे। तो क्या ले मैन के लिए कम खर्च के साथ ले मैन कोई अच्छा लिबास पहन के अपना इमेज बेहतर कर सकता है? देखें, ये सबसे बड़ा मिथ है कि जी बहुत सारे पैसे होंगे मेरे पास तो मैं ड्रेसअप कर सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पैसों का मसला इतना नहीं है, क्योंकि उसमें आपको साबित कर देता हूँ कि पैसों का मसला नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, कराची से लेके KP तक। और मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ लोगों से कि आपकी जो क्लोज़ेट में जो कपड़े हैं, यानी यकीन करें अलमारियाँ लदी पड़ी हैं, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, कितने कपड़े हैं क्लोज़ेट में, लेकिन उन कपड़ों में से पहनता कितने % है? तो जो मैंने सर्वे किया उसमें यह है कि 25 से 30% से ज़्यादा कपड़े लोग नहीं पहनते। तो बाकी जो 60-70% कपड़े हैं वो क्यों नहीं पहनते? इसलिए नहीं पहनते कि उन्होंने बाइंग मिस्टेक्स की हैं। किसी का कलर ठीक नहीं है, किसी का कॉलर ठीक नहीं है, किसी की फ़िटिंग ठीक नहीं है, कोई आउट ऑफ स्टाइल हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास पैसे थे, आपने पैसे जो है उनका प्रॉपर यूज़ नहीं किया। तो आई वुड से कि हर बंदे के पास जितने भी पैसे हैं उतने में वो अच्छा लग सकता है। और फार्मूला ये है कि कम बाय करें, राइट चीज़ें बाय करें और क्वालिटी वाली चीज़ें बाय करें, तो आप भी बहुत अच्छे भी लग सकते हैं और अपने बजट के अंदर आप अपना बड़ा अच्छा वार्डरोब बना सकते हैं। हामिद साहब, कलर्स का भी कोई इसमें चक्कर है जी? डिफरेंट कलर्स में हम बेहतर अपने आप को कर सकते हैं? बिल्कुल, कलर्स जो हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। देखें, सबसे पहले जो है ना अल्लाह ताला ने हर चीज़ हिकमत के साथ बनाई है। तो कलर्स जो हैं वो एक मैसेज देते हैं, कलर्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सूटिंग की बात करनी है, 2 पीस सूट या शलवार कमीज़ की बात करनी है, तो इसमें लेट्स से शलवार कमीज़ की पहले बात कर लेते हैं। वाइट अगर आपने शलवार कमीज़ पहना है तो आप एक मैसेज दे रहे हैं। आप मैसेज ये दे रहे हैं कि मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, मैं क्रेडिबल बंदा हूँ, मैं ऑनेस्ट बंदा हूँ, मैं प्योर बंदा हूँ, बंदी व्हाटएवर, और मैं एक सोफिस्टिकेटेड बंदा भी हूँ, मैं रिफाइंड भी हूँ, मैं पॉलिश भी हूँ। तो ये सारे मैसेज आप वाइट शलवार कमीज़ के साथ या वाइट शर्ट के साथ दे सकते हैं। तो अब इसे अगर रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें, जिस दिन आपने ट्रस्टवर्दी लगना है, जिस दिन आपने क्रेडिबल लगना है, जिस दिन आपने प्योर ऑनेस्ट लगना है, तो उस दिन आप वाइट शलवार कमीज़ पहन लें। बाय द वे, वाइट शलवार कमीज़ जो है वो पीस का निशान भी है, झंडे का, जैसे झंडा पीस का जो फ्लैग है वो भी वाइट है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मोस्ट फेवरेट कलर वाइट था, तो हाउ कुड वी गो रॉन्ग। इसी तरह ब्लैक कलर जो है
بلیک کلر پاور شو کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس دن آپ نے پاورفل لگنا ہے, لیٹس سے آپ کی کسی کے ساتھ میٹنگ ہے جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے, بگ فش ہے, کہتے ہیں نا بگ فش ول آلویز ایٹ اے اسمال فش. تو اگر آپ کی میٹنگ کسی ایسے بندے کے ساتھ ہے تو اس دن پھر آپ کیا کریں, اپنا بلیک سوٹ نکالیں, چاہے بلیک شلوار قمیض ہے یا بلیک آپ کا 2 پیس سوٹ ہے. تو بلیک مینز پاور, تو آپ نے پاورفل لگنا ہے تو پھر آپ بلیک سوٹ پہنتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے ڈارک نیوی پہنا ہے تو چاہے شلوار قمیض میں ہے چاہے آپ کے 2 پیس سوٹ میں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اتھارٹی بھی ہے, پاور بھی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے اندر اپروچیبلٹی بھی ہے, آپ اوپن بھی ہیں, آپ کہتے ہیں آئے مجھ سے بات کریں. تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کلر میں رکھی ہیں. حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتھارٹی آپ کے اندر لگے گی اور ساتھ میں آپ اپروچیبل بھی لگیں گے. اس کے علاوہ جو اور کلرز ہیں سوٹنگ میں یا 2 پیس سوٹ میں یا شلوار قمیض میں, وہ کلرز ہیں جیسے آپ کا چارکول گرے ہے, ڈارک گرے جسے کہتے ہیں, میڈیم گرے ہے. تو یہ بھی کلرز جو ہیں یہ بڑے اچھے کلرز ہیں اور یہ بھی پروفیشنل کلرز سمجھے جاتے ہیں. بائی دا وے جتنے کلرز میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ پاکستانی اسکن ٹون پہ, جو کہ ہماری پاکستانی اسکن ٹون یا میڈیم ہے ہم, یا ہم ڈارک ہیں, یا ہم فیئر ہیں, یہ سب اسکن ٹون پہ یہی کلرز اچھے لگتے ہیں. جو کلرز ہم نے نہیں پہننے وہ ہم نے گوروں کے کلر نہیں پہننے, کیونکہ گوروں کی جو سکن ٹون ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ان کی آئی کلر ڈفرینٹ ہے, ان کی ہیئر کلر ڈفرینٹ ہے ہم سے. تو وہ جتنے جیسے براؤن کے کلرز ہیں, براؤن کے شیڈز ہیں, جس سے ٹین کے شیڈز ہیں, وہ کہتے ہیں نا گوروں کے لیے وہ جیسے خزاں کے پتوں میں جو کلرز ہوتے ہیں, مہندی کلر ہے, آلیو کلر ہے, اس کے بعد پیپریکا ہے, رسٹ ہے, وہ سارے کلرز جو ہیں گوروں کے ہیں. ہم نے وہ نہیں پہنے. اگر پہنیں گے تو پہننے کو تو کوئی کلر بھی پہن سکتے ہیں, لیکن ہم انہیں اتنے اچھے نہیں لگیں گے جتنے اچھے ہم اپنے جو کلرز میں نے بتائے ہیں کہ یہ کلرز ہیں. شرٹنگ میں دیکھ لیتے ہیں. شرٹنگ میں 4-5 کلرز میں بتاتا ہوں جو بڑے افیکٹو ہیں اور بڑے اچھے ہیں ہماری اسکن ٹون پہ. وائٹ آبویسلی از اے گریٹ کلر. اس کے بعد آپ کے بلو کے شیڈز ہیں, جیسے اسکائی بلو ہو گیا, اس کے بعد میڈیم بلو ہے, اس کے بعد فرینچ بلو ہے. یہ بڑے اچھے کلرز ہیں, پروفیشنل کلرز ہیں, کارپیٹ کلرز ہیں. اس کے علاوہ پھر گریز کے اگین شیڈز کی بات آ جاتی ہے, لائٹ گرے, میڈیم گرے. اگر آپ نے کلر پہننا ہے جیسے مین میں اگر شرٹ میں, تو آپ بیبی پنک جیسے بالکل لائٹ سا پنک ہے جس میں صرف ہنٹ آف پنک ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں. پرپل کا بالکل لائٹ شیڈ ہے وہ پہن سکتے ہیں. تو اس طرح کر کے اپنے وارڈروب کو آپ دیکھیں. میں نے کلرز کتنے بتائے ہیں آپ کو, میں نے 4 کلرز ہیں میکسیمم جو پرائمری کلرز ہیں. تو اگر اپنے وارڈروب کو آپ ان کلرز میں آپ اگر لمٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس پہننے کے لیے بہت سارے کپڑے ہوں گے. یعنی آپ کمبینیشنز کریں, ڈفرینٹ کمبینیشن بنا کے آپ ڈفرینٹ آؤٹ فٹ بنا سکتے ہیں, زیادہ آؤٹ فٹ بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب بھی آپ کو آؤٹ فٹ کی ضرورت ہے جا کے آپ شرٹس خرید لیں, آپ پینٹیں خرید لیں اور آپ الماریاں بھرتے جائیں, لیکن اس کے بعد الماری کے سامنے کھڑے ہو کے یار آج پہننا کیا ہے. تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ بائی لیس بائی رائٹ, اور رائٹ کلرز ہونے چاہیے. پھر اس میں آپ جس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی پوزیشن کیا ہے. اگر آپ سی ای او ہیں تو لازمی بات ہے آپ کو اتھارٹی آپ کے اندر لگنی چاہیے. تو یہ سارے کلرز جو ہیں یہ کلرز آپ کے لیے بیسٹ ہیں. جناب آپ نے کلرز کی بات تو کی, یہ بتا دیں کہ ہم موسٹلی ویسٹرن جو طرز کے کپڑے ہیں یہاں مشرقی لوگ, ہم کوئی ان سے زیادہ متاثر ہیں یا ہم پینٹ کوٹ وغیرہ میں پہن کے زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس مسئلے کا حل کیا ہے آپ کی رائے؟ دیکھیں میری رائے یہ ہے کہ میری موسٹلی ڈیزائنر سے ہٹ کے رائے ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ کو اوتھینٹک لگنا چاہیے, آپ کو جینون لگنا چاہیے, آپ جو ہیں وہ لگنے چاہیے. اگر آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں شلوار قمیض میں تو آپ کو شلوار قمیض پہننی چاہیے. آپ کے اوپر کوئی کوئی آپ کے اوپر یہ نہیں ہے کہ کمپلشن ہے کہ آپ ضرور 2 پیس سوٹ پہنیں. آپ شلوار قمیض میں بھی جیسے آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں, شلوار قمیض آپ نے جو ہے ویسٹ کوٹ کے ساتھ پہنی ہے, اور لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ یا ویسٹ کوٹ کے ساتھ پہنیں یا آپ کوٹ کے ساتھ پہنیں. شلوار قمیض کو بھی وہی رتبہ دیں, وہی رسپیکٹ دیں جو آپ 2 پیس سوٹ کو دیتے ہیں. اس کی فٹنگ ہے, اس کی کوالٹی ہے, فیبرک کی کوالٹی ہے, اسٹچنگ ہے. تو میں یہ کہوں گا بندے کو اوتھینٹک لگنا چاہیے. اگر ایک بندہ شلوار قمیض پہننے والا ہے تو جب وہ 2 پیس سوٹ پہن لیتا ہے تو اس کی تو واک ہی چینج ہو جاتی ہے, تو اس کو کیری نہیں کر سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز اس کو بھول جائیں کہ مجھے وہاں کو فالو کرنا ہے یا مجھے وہاں کو, آپ وہ کریں جو آپ جس میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, اسی میں ہی آپ اچھے لگیں گے. ہماری صحافی کمیونٹی کے لیے کوئی رہنمائی کر دیں, ہمارے کیا ڈریس ہونے چاہیے؟ صحافی کمیونٹی, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, پہلے وہ بتا دوں. مجھے اس طرح صحافی کمیونٹی انہوں نے انوائٹ کیا, میں گیا, وہ 50-60 سارے صحافی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے, پہلے انہوں نے تعارف کرایا, جی ہمیں صاحب پتہ نہیں وہاں سے آئے ہیں, بڑے ان کا نالجیبل ہیں, یہ وہ ہیں. تو اس کے بعد کہنے لگے ہم تو صحافی لوگ ہیں, ہمارا ڈریسنگ سے کیا تعلق.
تو چلیں پھر بھی اب بتائیں حامد صاحب صحافی کو کیا پیدا چاہیے. تو مجھے وہ لگا ایسے کہ جیسے وہ انٹروڈکشن کروا کے سارا نگیٹ کر دیا. تو اینی وے میں نے انہیں کہا اچھا چلیں صحافی جو ہیں وہ ان کا ڈریسنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو لکھائی پڑھائی کے ساتھ تو تعلق ہے. کہنے لگے ہاں ہے. تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیے جتنے 50-60 لوگ بیٹھے ہیں ان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ کون ہے؟ تو انہوں نے مجھے آیا کہ وہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سے پڑھے لکھے ہیں. اچھا میں نے دیکھا تو میں آئی کوڈ ناٹ بلیو مائی آئیز کہ وہ جس طرح کا ان کا حلیہ تھا, یہ انہوں نے پہنا ہوا تھا, جس طرح بیٹھے ہوئے تھے, جو باڈی لینگویج تھی. تو وہ جب میں نے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سر آپ کی ایجوکیشن یہ کہتے ہیں آپ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو کہنے لگے میں نے 6 MA کیے ہوئے ہیں, 6 MAs امیجن کریں, 6 ماسٹر, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 6 ماسٹر. تو میں نے وہ آڈینس کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ بندہ آپ کو اسٹریٹ پہ مل جاتا ہے, یہ تو بھی آپ جانتے ہیں نا اس کو, تو اگر یہ آپ مل جاتا ہے اسٹریٹ میں اس حالت میں تو کیا آپ بلیو کریں گے کہ اس نے 6 MA کیے ہوئے ہیں؟ تو آبویسلی آنسر از نو. تو دیکھیں جو پرسنالٹی ہے ریگارڈلیس آپ کس پروفیشن میں ہیں. اور صحافی میں سب سے بڑی ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے, صحافی کافی بٹر ہوتے ہیں. وہ بیٹر اس لیے ہوتے ہیں کہ جس بندے کا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں وہ بندہ جو ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے, اس کے اندر شیلوز ہوتا ہے, یعنی اس کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا, اور ان کے پاس بڑا نالج ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یار اس بندے کا میں انٹرویو لے رہا ہوں دیکھو یہ تو, لیکن وہ اس کو ٹریٹ اچھا نہیں کرتے صحافی کو. یہ لٹرلی یہ پرابلم ہے. وہ اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے سر؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ صحافی جو ہے وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ اس نے کوئی اپنی اپیرنس کا خیال نہیں کیا ہوا, اس نے کوئی اپنا. اب دیکھیں ٹاپک جو صحافت ہو رہی ہے دنیا میں, ہم جائیں بینچ مارک کو رکھ لینا. اب CNN ہے, اب ویدر وی لائک اٹ نہ, لیکن مارکیٹ لیڈر ہیں. آپ دیکھیے, آپ ان کے رپورٹرز کو دیکھیے, آپ ان کے دیکھیے کہ جو ان کے اینکرز ہیں وہ دیکھیے. ایک ڈریس کوڈ ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں انہیں رسپیکٹ ملتی ہے. تو میں یہ کہوں گا صحافی میرے جتنے بھائی اور بہنیں سن رہی ہیں, آپ اپنی ڈریسنگ کی طرف دھیان دیں تو دیکھیں آپ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ کو ٹریٹمنٹ اچھا ملے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ گھر میں بھی تو آپ رول ماڈل ہیں. اگر ایک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اچھا یو کوڈ کیئر لیس کہ آپ جو مرضی پہن لیں, تو گھر میں آپ کے بچے ہیں, گھر میں آپ کی آپ فیملی کو لیڈ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو حامد صاحب یہ بتا دیں کہ برانڈز کے کپڑے جو ہیں وہ کہا جاتا ہے جی کہ برانڈز خریدیں گے تو تبھی آپ کی جو ہے نا ورتھ بنے گی. تو برانڈز کے کپڑے ہر کسی کی پہنچ میں بھی نہیں ہوتے, تو برانڈز کو اور باقیوں کو آپ کس طرح سے کمپیریزن کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ برانڈ جو کانشیس ہیں, جو برانڈ سٹیٹس کو ڈھونڈتے ہیں, وہی لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی میں نے برانڈ پہنا ہوا ہے. بلکہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوزلی برانڈ کا جو لیبل ہے وہ بھی یہاں لگا ہوتا ہے, ارمانی ورمانی اور جو بھی نام ہم لکھا ہوا ہے. تو آپ نے اپنے اندر کمفرٹیبل اور کانفیڈنٹ فیل کرنا ہے, تو آپ نے پرسنلائز کلودنگ میں آنا ہے جو آپ کے اوپر اچھی لگے, جو اس میں آپ اسٹرانگ فیل کریں, جس میں آپ کی اپیرنس جو ہے وہ زیادہ اچھی لگے. برانڈ جو ہے وہ اگر آپ برانڈ سے اپنا امپریسڈ ہیں یا آپ نے برانڈ کی وجہ سے کسی کو امپریس کرنا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ پھر آپ اپنی پرسنالٹی کو پیچھے کر رہے ہیں, آپ برانڈ کو آگے کر رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اس طرح آپ جو ہے وہ دنیا میں آگے نہیں جا سکتے. اور بائی دا وے جتنے لوگ جو ٹاپ کے لوگ ہیں جیسے G7 کے پریزیڈنٹس ہیں, کوئی برانڈ نہیں پہنتے, سارے کسٹمائز کپڑے پہنتے ہیں. وہ نہ کوئی برانڈ پہنتے ہیں, وہ اپنے بنواتے ہیں. آپ بھی اپنے کپڑے بنوائیے ان کی طرح. آپ کے کسٹمائز کپڑے ہونے چاہیے, پرسنلائز کپڑے ہونے چاہیے, وہ پہنے جو آپ کے اوپر اچھا لگتا ہے. برانڈ کو بھول جائیں. حامد صاحب خواتین کے کپڑوں کی طرف آتے ہیں, تو آج کل تو بڑی بولڈ جناب کہا جاتا ہے ان اریاں کپڑوں کو. اس پہ کچھ آپ کی رائے کیا ہے کہ کس طرح کے خواتین کے جو کپڑے, اور خاص کر یہ ایک تبدیلی سی بھی آ رہی ہے کہ شارٹ ہوتے جا رہے ہیں, اس میں وہ باڈی کا جو اس سے پہلے کور کرنے کا ہمارا ایسٹرن کلچر تھا وہ بھی کہیں دفن ہوتا جا رہا ہے. ایکچولی سب سے بڑا کلپریٹ, سب سے بڑی پرابلم خواتین کی ڈریسنگ میں ہے, اور خاص طور پہ جو پروفیشنل ویمن ہیں وہ تو بہت ہی بڑی مسٹیکس کرتی ہیں. میں زیادہ ٹائم امریکہ میں گزرا ہے, وہاں بھی یہ ہے کہ اگر آپ ٹائٹ کپڑے پہن لیں, اگر آپ ریویلنگ کپڑے پہن لیں, حالانکہ ان کا کلچر تو الاؤ کرتا ہے نا, اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہاں بھی وہ کارپوریٹ کلچر میں کارپوریٹ لیڈر جو ہے اس میں وہ ٹریول نہیں کر سکتے, اوپر نہیں جا سکتی جتنی خواتین ہیں. تو میری سجیشن یہ ہے اس میں کہ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی سے, اپنے نالج سے, جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں
وہ شائن کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ آپ کی پہچان بنیں. تو جتنی یہ ریویلنگ کپڑے ہیں، بلیو اور ناٹ، اٹس ناٹ گونا گیٹ یو اینی پلیس. جتنے ٹائٹ کپڑے ہیں، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ یو اینی پلیس. جتنے یہ پرنٹی اور بڑے جسے کہتے ہیں نا شادی وادی والے کپڑے، چمکدار کپڑے، بہت امبرائڈری لگی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے، بلیو اور ناٹ پوری دنیا میں سے بگ نو نو. آپ سادہ کپڑوں میں آئیں. دو خواتین میں مینشن کر دیتا ہوں جو مجھے بڑی اچھی لگی ہیں ڈریسنگ میں. بینظیر بھٹو ہیں، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ ان کا وارڈروب نکال کے دیکھیں تو آپ کو سالڈ ملے گا. سالڈ کلرز کے اوپر ساتھ میں ان کے جو بھی آؤٹ فٹس وغیرہ جو انہوں نے کمبائن کی ہیں، بڑی ریگل لگتی تھی، بڑی ایلیگنٹ لگتی تھیں اور بڑی سفسٹیکیٹڈ لگتی تھیں. تو آپ پرنٹ کو چھوڑ کے سالڈ میں آ جائیں. اور اسی طرح ہنا ربانی ہے، اگین ہیپنس ٹو بی فرام پیپلز پارٹی، میں کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، لیکن وہ بھی آپ دیکھیے سالڈ کپڑوں میں بڑی اچھی لگتی ہیں. اور سالڈ کپڑوں میں آ جائیں تو آئی تھنک دیٹ ول سرو یو بیٹر. اور کیٹ آئی تھی ایک پرنسس جو انگلینڈ سے آئی تھی، اگر آپ ان کا لباس نکال کے دیکھیں تو وہ بھی آپ کو سالڈ کلرز میں. اچھا سالڈ کلر بورنگ نہیں ہے، آپ تھوڑی پائپنگ کر لیں ساتھ میں اس کے، تھوڑا سا آپ اس کو جو آپ کی ایکسیسریز ہیں، جیسے آپ کی جیولری ہے، آپ کے شوز ہیں، آپ کا میک اپ ہے، تو اس سے آپ بڑا اچھی آؤٹ فٹ بنا سکتی ہیں. تو آپ چلیں مور ایلیگنس کی طرف، مور سفسٹیکیشن کی طرف. آپ یہ زیادہ جو ہے جو جسے کہتے ہیں نا بہت شوق قسم کے کپڑے جو ہے وہ اوائڈ کریں. ہمیں سب سوشل میڈیا کی آمد کے بعد ہمارا کس طرح سے ہماری یوتھ سوچ رہی ہے، اور آپ کا ہماری یوتھ کے لیے میسج کیا ہے؟ میرا یوتھ کے لیے میسج یہ ہے کہ دیکھیں، اس سے پہلے کہ آپ کسی کو جا کے یہ بتائیں کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، آپ کس کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا. جو ہی آپ انٹرویو پہ جاتے ہیں، کیونکہ لازمی بات ہے، ہمیں جاب مارکیٹ میں جانا ہے تو آپ انٹرویو دیں گے. انٹرویو میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں، آپ کی اپیرنس کیسے ہے. بلکہ ایک اسٹیٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ سارے ایچ آر کے بندوں نے یہ اسٹیٹ بتائی ہے کہ 80% آف دا ٹائم دے ڈیسائڈ آلریڈی ایز سون ایز یو واک ان کہ اس بندے کو ہائر کرنا ہے، یہ بندی کو ہائر کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. تو اس وقت وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کی جو نان وربل کمیونیکیشن ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ایکڈیمیکلی ہم بہت اسٹرانگ گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں، لیکن ویژولی جو ہماری ریزیومی ہے وہ بڑی ویک ہے. تو آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ جب گلوبل ریسیشن بھی اب آ رہی ہے، انفلیشن بھی ہے، جابس کم ہیں، تو آپ اسٹینڈ آؤٹ کیسے کریں گے؟ تو اگر آپ جو ہے وہ اپنا خیال نہیں کریں گے، اپنی اپیرنس کو آپ امپروو نہیں کریں گے، اور رائٹ جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ پروفیشنلی لگیں گے، لیٹ می ٹیل یو اٹس اے ویری ویری ہارڈ بیٹل ہیڈ آف یو. اینڈ یقین کریں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، اور آپ نے اگر اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنی اپیرنس کو خاص طور پہ اس کے اوپر خیال کرنا ہے. آپ نے حامد سعید صاحب، آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت دیا، میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا، تھینک یو. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.